हैं, ठीक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हम आयत पढ़ रहे हैं, हमारी आयत 43 है। सूरह निसा की आयत 43। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबुन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर नशे के बारे में, शराब के बारे में दूसरी हुर्मत है। हमने जब सूरह बकरा के अंदर क्या पढ़ा था कि उसकी नफ़ा और नुकसान के बारे में कि अल्लाह ताला ने कहा कि उसका नुकसान उसके नफ़े से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला जो है ग्रेजुअली लोगों को तरबियत दे रहे हैं। ज़ाहिर है उस वक़्त जो था माशा बन रहा था, मदीने में हिजरत हुई थी नई-नई और माशरे के अंदर जो है तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने बाज़ अहकाम ऐसे थे जो अल्लाह ताला ने ग्रेजुअली दिए। तो पहला अल्लाह ताला ने उसकी नुकसान के बारे में बताया और अब जो सेकंड हुक्म ये है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ो। यानी ये ऐसी चीज़ है कि एकदम छोड़ी नहीं जा सकती थी, लेकिन जो नेक लोग थे, जो सहाबा कराम थे, उन्होंने जब अल्लाह ताला ने पहला हुक्म दिया तो उन्होंने उस वक़्त से ही छोड़ दी। लेकिन पास ऐसे लोग भी थे कमज़ोर ईमान वाले या जिनके अभी दिलों में ईमान ऐसा नहीं उतरा था, तो उनको छोड़ना मुश्किल लग रही थी, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो उसकी के बारे में कहा कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज़ के करीब ना जाओ। और जब फिर तीसरा हुक्म आया सूरह माइदा में तो जो नशे की सॉरी शराब की पूरी हुर्मत कर दी गई कि टोटली उसको हराम कर दिया गया। उसका पीने वाला, उसका पिलाने वाला, उसको बनाने वाला, उसको फ़रोख्त करने वाला, जो भी इस काम के अंदर मुलव्विस होंगे, वो तमाम के तमाम जो हैं वो गुनहगार होंगे। तो इससे ये बात साबित होती है कि ज़ाहिर नशे अब नशे से ये चीज़ निकलती है ज़ाहिर हर वो चीज़ जो हमारी अकल को ढाँक दे। तो ना सिर्फ़ शराब बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो नशा पैदा करने वाली हो। जैसे आप देखें यहाँ पे कनाडा के अंदर जो है marijuana जो है बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को वो 7th ग्रेड या 8th ग्रेड के बच्चों को उन्होंने अलाउ कर दी है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें जो है अकल को ढाँक देती हैं, ठीक है ना? और फिर बंदा वक़्ती तौर पे जो है वो उसको सुकून महसूस होने लगता है इन चीज़ों के अंदर। और फिर ख़ास तौर पे नमाज़ के लिए क्या कहा गया कि नमाज़ के दौरान तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और न देख अब तो ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन दूसरी भी कंडीशंस है ना, दूसरी भी अगर हम देखें कि उस हदीस में ये भी कहा गया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, तो पहले बंदा अपनी नींद पूरी कर ले। यानी पावर नैप ले ले, थोड़ा-सा सो ले या अपने आप को कोई एक्टिव कर ले कि नमाज़ के लिए जो है एक्टिव हो जाए, ठीक है? तो नमाज़ ऐसे पढ़ना चाहिए जब बंदा पूरी तरह अपने होशो-हवास में हो। ऐसा नहीं हो कि बंदा नींद में हो, पता नहीं पढ़ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है नमाज़ के अंदर। तो इससे नमाज़ की इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है कि नमाज़ जो है वो किस तरह से पढ़नी चाहिए। नमाज़ के अंदर जो है इंसान को गफ़लत नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ करे कि हमारी नमाज़ों में कितने ज़्यादा वसवसे, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। शैतान आके हमें जो है बार-बार उसी तरह से हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है कि हम नमाज़ से हमारा ध्यान जो है हट जाए और दुनिया के कामों में हमारा दिमाग जो है वो लगा रहे। और जो है इसी तरह ये है कि जैसे कोई हाजत आपको हो रही है तो नमाज़ पढ़ने से पहले अपनी उस हाजत को भी पूरा कर लें। जैसे फ़र्ज़ करें कि भूख लग रही है, तो कान हदीस में आता है कि अगर खाना सामने मौजूद है, भूख लगी हुई है तो पहले खाना खा लिया जाए।
یا قضائے حاجت پوری کر لیا جائے، آپ کو واش روم جانا ہے، واش روم سے جا کے اپنی اپنی حاجت پوری کر لیں، تاکہ نماز کے اندر جو ہے اس طرح کی کوئی فکر جو ہے وہ آپ کے دماغ پہ نہ ہو، کیونکہ جب یہ فکریں ہوں گی تو پھر نماز میں ہمارا دل اور ہماری توجہ نہیں لگے گی۔ جو علماؤں نے جو ہے اس کے 5 درجے نماز کے پڑھنے کے جو ہے 5 درجے بیان کیے ہیں۔ تو پہلا جو کمتر ترین درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے ارکان و واجبات کو ادا نہ کیا جائے پراپرلی، یعنی وضو پراپر نہ کیا جائے، چیزیں خوش ہاتھ پیر خشک رہ جائے، کہتے ہیں نا بچے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مارا مار کرتے ہیں، کچھ کچھ جو ہے وہ دھلا کچھ نہیں دھلا، اس طریقے سے تو غفلت برتے اور پھر نماز میں بھی غفلت برتے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے پوچھ ہوگی تم نے اپنی نمازوں کی، کیونکہ نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر اس طرح سے نہیں کیا اس کو پراپر طریقے سے تو اس کی پوچھ ہوگی۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو ظاہری طور پر بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ بس نماز ظاہری طور پر پوری ہو جائے، اور اندر سے پورا وقت ان کا جو ہے وہ صرف سوچوں میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ راغب نہیں کر رہا ہوتا، یا اپنے نفس کو جو ہے جہاد نہیں کر رہا ہوتا اس کے ساتھ۔ پر نماز پڑھی، پوری پوری نماز پڑھ لی اور پتہ نہیں چلا کہ نماز میں پڑھا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگوں کی نماز جو ہے وہ قبول ہونا ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسرے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو نماز سب کچھ اپنے ارکان و واجبات بھی ادا کرتے ہیں اور نماز میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں کہ بار بار ڈسٹریکشنز ہو رہی ہے اور اپنی ان ڈسٹریکشنز کو ہٹاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کو ان کا اجر دیا جائے گا۔ پانچویں لوگ وہ ہیں جو پوری مطلب اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کہ ان کا مطلب اگر الحمدللہ پورا پڑھ رہے ہیں تو پھر توجہ کے ساتھ اس کے معنوں پہ غور کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ اور سب سے جو بہترین جو مرتبہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہوں گے گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ احسان کا درجہ ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وہ جواب دیا کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کے درجے کی نماز ہے، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے۔ ہماری نمازیں تو میں تو دوسرے تیسرے درجے میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ اتنی اسٹرگلنگ کنڈیشن میں ہم ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہ بار بار جو ہے سو مچ ڈسٹریکشن نماز میں آتی رہتی ہے، یہ شیطان کے وسوسے دماغ میں آتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو واپس موڑ موڑ کے جو ہے لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نماز پڑھنے والا بنائے، اور نماز میں ہمارا خشوع و خضوع بڑھائے پروردگار۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایک تو یہ تھا کہ نشے کی حالت میں یا نیند کی حالت میں یا کوئی حاجت ہو، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو کر کے حل کر کے جو ہے آپ اس وقت نماز پڑھیں۔ دوسری کنڈیشن جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں۔ جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ عورتوں کے ساتھ اگر تعلق پیدا کیا ہے، اس کے بعد غسل کی ضرورت ہے، تو اس وقت بھی جو ہے نماز کے پاس سے نہیں گزرنا چاہیے، یا نماز تو خیر پڑھنے کا بھی منع ہے بلکہ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ مسجد میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی ضرورت پڑ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو، جیسے فرض کریں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ابھی پانی نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس کو ضرورت کے لحاظ سے جانا ہے کسی بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ پھنس جاتے ہیں، مسجد کے اندر سے راستہ ہوتا ہے تو لوگ مسجد کے اندر، تو یہ کہ ضرورت کے تحت وہاں سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن اگر بندہ اس حالت سے کہ جب اس کو غسل کی ضرورت ہے تو پہلے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے پاس پانی میسر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تیمم کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر پانی نہ موجود ہو اور بندہ جو ہے وہ دوسری کنڈیشن کیا ہو کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو یا رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، تو پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے کام لے۔ تو مٹی سے یہ کہ پاک مٹی ہونی چاہیے، یعنی ایسی گندی جگہ پہ نہیں ہو، جیسے آپ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر مٹی کو یوز نہیں کر سکتے، یہاں پہ لوگ کتوں کو بھی دوڑاتے رہتے ہیں اور یہاں پہ وہ پچھی پوٹی بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسی جگہ جائیں۔ ہمارے گھر کی جو گرد ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ گھر میں اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ بغیر بتائے پانی چلا جاتا ہے، کہ پانی یا ہمیں معلوم نہیں ہوتا پانی چلا گیا، پانی ایک دم سے اب نماز کیسے پڑھیں گے، پانی تو ہم نے جمع ہی نہیں کیا، پانی ہم نے کلیکٹ کر کے نہیں رکھا،
تو उस वक़्त बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो घर में अगर हम देखें कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें गर्त मैसर हो सकती है, तो उस गर्त पर या किसी ऐसी जगह पर, इस दीवार वगैरह पे भी हाथ मारकर और हाथों पे फूँक मारकर दोनों हाथों पे फेर लिया जाए और फिर मुँह पे फेर लिया जाए। तो ये तयम्मुम का तरीका है, तो तयम्मुम कर लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने जो है हर तरीके से ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए आसानियाँ रखी हैं। कि बाद दफ़ा बंदा बीमार होता है, वो पानी यूज़ करने सर्दी लग रही है उसको बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन नमाज़ तो किसी हाल में छोड़ना नहीं है ना, और पानी से वज़ू करेगा तो ज़ाहिर है उसको और मज़ीद ठंड लग सकती है, तो उस वक़्त भी इजाज़त है कि वो तयम्मुम कर सकता है, यानी ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें जो हमारी आसानी के लिए हमें बता दी हैं। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला। अल्लाह ताला ने ये नरमी हमारे लिए रखी है कि अल्लाह ताला किया नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कुरान जो नाज़िल किया है, जो पिछले कौमों पर जो सख्तियाँ नाज़िल की गई थी, उन सख्तियों को अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर जो शरीयत नाज़िल की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन सख्तियों को अल्लाह ताला ने बहुत कम कर दिया है। पहले हम ये देखते हैं कि मूसा इस्लाम के ज़माने में 50-50 नमाज़ें फ़र्ज़ थी। उनके ज़माने में अगर गंदगी लग जाती थी कपड़ों पे, तो उस गंदगी को काटना पड़ता था, धो के वो साफ़ नहीं होती थी। हमारे यहाँ अगर गंदगी लग जाए, कोई ब्लीडिंग लग जाए, कोई नापाक चीज़ लग जाए, तो अब क्या होता है कि पानी से साफ़ कर लें और वो चीज़ साफ़ हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कर दी है ताकि हम उसकी इबादत को सही तौर पर कर सकें। रोज़ों में आसानी दे दी है, बीमार हैं, ठीक है ना? अब देखिए प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, कितनी आसानी है। अब बूढ़े औरतों को भी आसानी है कि बहुत ज़्यादा बूढ़े ख़वातीन हैं, बूढ़े मर्द हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, उनको माफ़ है, ठीक है? सफ़र में हैं तो माफ़ है, ठीक है ना? तो जब हज का मामला भी यही है, तो हज हमने पढ़ा कि हज जब हम पे जब फ़र्ज़ है, जब हम आक़िल हों, बालिग़ हों, ठीक है? हमारे पास जो है वो इस्तिताअत हो करने की, जब हम सेहत पूरी तरह फुल्ली जो है वो सेहतमंद हों, हर चीज़ हमारे पास हो, तब जाके हमें हज की इजाज़त है। तो जब अगर हम इन क्राइटेरियाज़ को पूरा नहीं करते, तो हम अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक शख़्स बीमार है और फिर बीमारी की हालत में वो रोज़ा रख रहा है, तो ज़ाहिर है वो बीमारी उसको क्या करेगी? बीमारी जो है उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बंदे के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह नबी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। 1 मिनट। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है, वो खुद ज़लालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फिर उन्हीं की बात फरमा रहा है अहले किताब की, कि ना वो खुद सीधे रास्ते पे चलते हैं और ना वो दूसरों को इसकी एनकरेज करते हैं कि लोग जो है दूसरे रास्ते पर चलें, और जो मुसलमान हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, उनको भी जो है गलत बातें कर करके उनको भी दीन से मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो खुद ज़लालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह घूम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और तुम्हारी हिमायत और मददगार के लिए जो है वो अल्लाह ही काफ़ी है। यानी अगर तुम जो हो फ़र्म रहना चाहोगे, दीन पर साबित कदम रहते रहोगे उनकी बातों के बावजूद, तो फिर अल्लाह ताला की मदद पाओगे। जो लोग यहूदी बन गए हैं, उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेरे देते हैं और दीन हक के खिलाफ नेज़-ज़नी करने के लिए अपनी ज़बानों को तोड़-मोड़ कर कहते हैं समीअना व असैना, इस्मा गैर मुस्मईन और राइना। हालाँकि अगर वो कहते हैं समीअना व अताना, हमने सुना और हमने अताअत की, और इस्मा वंजुरना, और हमने सुना और हमारी तरफ नज़र करें, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। यानी वो ज़बान को छोड़ के तोड़-मरोड़ के कुछ और लफ्ज़ कह दिया करते थे जिससे मायने जो थे वो उलट निकलते थे। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला यहाँ पे उनके तर्ज़ अमल की इस्लाह कर रहा है कि तुम अपने अल्फाज़ पर गौर करो, क्या तुम ये कह रहे हो? तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था और ज़्यादा रास्तबाज़ी का तरीका था। मगर इन पर तो इनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उनकी अपनी ये देखें हिदायत के लिए जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। और हिदायत के लिए जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करता, अपने अमल की इस्लाह नहीं करता, ऐसे शख्स को हिदायत कभी नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है कि राज़बाज़ी का तरीका ये था कि वो अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर देते, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देता। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ईमान लाते हैं। ए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो उस किताब को जो हमने अब नाज़िल की है, और जो इस किताब की तस्दीक व तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। इस पर ईमान ले आओ क़ब्ल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे कर दें, या उनको उसी तरह लानत-ज़िना कर दें जिस तरह सब्त वालों के साथ हमने किया था। तो सब्त वाले कौन थे? जब ये वो थे जब जिनके पास वो दरिया के किनारे वो कौम रहती थी, अब आगे इसका ज़िक्र आएगा।
اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم اس دن جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑو گے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دیتا ہے اور کافی ٹائم ان کو ملا، ٹھیک ہے، لوگوں نے ان کو منع بھی کیا، ان کو سمجھایا بھی، تب بھی اگر ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو لعنت زدہ کرتے ہیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ کیا تھا، اور یاد کرو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی یہاں جو ہے وہ صرف شرک کی معافی نہیں ہے، وہ انسان نے دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، اس کی امید ہے کہ انسان کو معاف کر دیا جائے گا اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا، اگر وہ مومن ہوگا، اگر اس نے لا الہ الا اللہ پورے دل کے قرار اس بات کے ساتھ پڑھا ہوگا، پھر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اور اس نے دنیا میں بہت زیادہ مطلب گناہ کر لیے ہوں گے، تو اس کے لیے امید ہے کہ شاید کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے نکال لے، کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کبیرہ جو ہے وہ معاف نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کبیرہ کر کے اگر اس نے معافی دنیا میں نہیں مانگی تو ظاہر ہے اسے اپنی سزا ضرور بھگتنی ہوگی، ایسے لوگ پھر وہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے، لیکن امید ہے کہ وہ وہاں سے نکال لیے جائیں گے اپنے اپنے جو بھی ان کی جو سزا ہوگی وہ کاٹنے کے بعد، کیونکہ یہ بھی پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس ہے، ایک پیوریفیکیشن کا یعنی پاکیزگی کا ایک پروسیس ہمارا دنیا میں ہے، اور وہ کیا پروسیس ہے کہ ہم دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی دفعہ سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ، تو یہ دنیا میں ہمارے لیے پاکیزگی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنی ہے، جو جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ ہماری دنیا کے اندر پاکیزگی ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا اور اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ہی اصرار کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا، تو پھر جب اس کی موت آ جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی جو وہ پیوریفیکیشن ہے وہ آگ میں جانے کے بعد ہوگی، وہ آگ میں جلے گا، جلنے کے بعد پھر امید ہے کہ وہاں سے اگر وہ مومن ہے تو وہاں سے نکال لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آخری بندہ وہ ہوگا جس نے پورے ثبات کے ساتھ لا الہ تو پڑھا ہی ہوگا، اس کو جو ہے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اللہ کے ساتھ، جانتے بوجھتے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ مطلب یہ کہ دوسروں کو معبود بنا ہوگا، دوسروں سے دعائیں کروائی ہوں گی، دوسروں کو سب کچھ سمجھا ہوگا اللہ کے علاوہ، اس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین آسمان کو جو ہے ٹل جانے سے روکا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندے کا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ یہ لفظ یوز کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اور یہ ایک عام انسان کو بلکہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ کتنے بری طرح اعتقادی برائیوں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو جو ہے اللہ کے ساتھ مختلف چیزوں میں جو ہے شریک کر رکھا ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آسمان جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ جب بندہ زمین پر اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے کہاں کہاں شرک نہیں پھیلا ہوا، کہاں کہاں کفر نہیں پھیلا ہوا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ابھی بھی قائم رکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ اچھے لوگ اس دنیا میں باقی رہیں گے اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اور قیامت کن لوگوں پہ آئے گی؟ قیامت خراب لوگوں پہ ہی آئے گی جب دنیا میں اچھے لوگ نہیں رہ جائیں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا تھے، اور پھر اس کے پیٹوں میں کیا تھے، پھر کیا تم اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہو؟ یعنی کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ ایک نطفے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا، ایک حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور آج تم جو ہو بڑے ہو کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم جو ہو پاکیزہ ہو۔ پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں، یہ پاکی اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے، اور یہ نفس کی پاکی جو ہے وہ انسان چاہے کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر لے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت پاک ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ قرآن کے اندر بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو یہ ہماری زندگی جو ہے وہ پوری جہاد ہے،
ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے چند نیک اعمال کر لیے تو ہم چھوٹ گئے، ہم نے اس پہ قناعت اختیار کر لی۔ پوری زندگی ہماری چاہت ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر وقت ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا محاسبہ کرے۔ تو اس سے پہلے انسان خود اپنا جو ہے وہ محاسبہ کر لے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر سے لوگوں کے عیب زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بالکل اچھا سمجھتا ہے تو ہر بات میں اسے لوگوں کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ سمجھتا ہے، تو جبھی وہ دوسرے کے اندر جو ہے وہ برائیاں تلاش کرتا ہے۔ تو یہ ایسے شخص کی نشانی ہے جس کے اپنے اندر بہت برائیاں ہوتی ہیں، جبھی وہ شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کی جو ہے وہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے یا ان کے عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے نا اس کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کی پاکیزگی الہام کر دے۔ اللہم آتی نفس تقواہا و زکیہا و انت خیر من زکاہا انت ولیہا و انت مولاہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفس کی پاکیزگی مجھ پہ الہام کر دے کہ تو ہی سب سے بہتر پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، تو ہی میرے نفس کا مولا ہے اور پروٹیکٹر ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ہدایت دے، مجھے تقوی دے، مجھے پاک دامنی عطا فرما، اور لوگوں سے بے پرواہ کر دے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا تعالیٰ، کیونکہ لوگوں کا شر بھی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے بہت بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہاں آپ زندگی میں ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو خوش کر لیں، اس کو خوش کر لیں۔ آپ اللہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں پوری زندگی جو ہے دوسروں کی خوشی کے لیے گزر جاتی ہے انسان کی، کہ میں اس کو خوش کر لوں، میں اپنے بچوں کو خوش کر لوں، میں اپنے رشتے داروں کو خوش کر لوں، میں اپنے دوستوں کو خوش کر لوں۔ لیکن جو اصل ہمارا ہدف ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے اس چکر میں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں۔ لوگ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کہ آپ جتنا بھی کر لیں، ذرا سا بھی آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی نا تو لوگ فوراً آپ کی ساری جتنی بھی اچھائیاں ہوں گی وہ ساری آپ کی پیچھے چلی جائیں گی، ساری ختم چلی جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ بندے کی ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے، ہر بات کو وہ جانتا ہے۔ اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے۔ پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے پاکیزگی کے دعوے نہ کرے، یا بات بات میں ایسی باتیں نہ کرے جو دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں۔ جیسے اگر میں بولوں بھائی میں تو بہت درس دیتی رہتی ہوں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، اب میں سب کو یہ بتاتی رہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی پرچار کر رہی ہوں اپنی پاکی کا۔ نیکی ہے تو ہمارے اپنے لیے ہے، ہمیں جو نیکی دکھانی ہے ہمیں اللہ کو دکھانی ہے، کسی اور کو نہیں دکھانی۔ کہ جو بھی ہم اچھا کام کریں ہمارے دل میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں، ہمارے ہر عمل میں خلوص ہو۔ تو جب خلوص نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارا نفس اس کا مطلب ہے پاکیزہ نہیں ہے۔ تو پاکیزگی کے لیے بھی انسان کو جو ہے اللہ، کیونکہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں، وسوسے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ہماری نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے۔ تو پاکیزہ جب ہی ہم کہیں گے جب ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خالص ہو جائے، تو ہمارا نفس خود بخود پاکیزہ ہو جائے گا، اور اس کی ہمیں پوری زندگی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں بہت پاکیزہ ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نفس کی پاکیزگی کا جو دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تکبر کی علامت ہے۔ جن کے اگر اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ان کے چلنے میں، ان کی چال میں، ان کی ڈھال میں، ان کی بات میں، ہر چیز میں جو ہے وہ ایک تفاخر اور تکبر اور بڑائی آپ نظر آئے گی ان کے اندر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے مقابلے میں بڑا سمجھنے لگیں گے۔ پھر وہی شخص جو ہے پھر کیا کرے گا، وہ لوگوں کو پہ احسان جتائے گا، وہ اللہ پہ احسان جتائے گا۔ آج تو میں نے اتنی نمازیں پڑھ لیں، آج تو میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے تو اس کو بہت خرچہ دیا، اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ اللہ کے سامنے بھی اپنی احسان جتا رہے ہیں، اور بول بول کے لوگوں کے بھی، آج تو میں تھک گئی، آج تو میرا روزے نے مجھے تھکا دیا آج۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کس پہ احسان جتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ احسان جتا رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جانے انجانے میں اللہ کے ساتھ ہم کس طرح کی جانے انجانے میں جو یہ باتیں کر بیٹھتے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، کہاں چلا گیا یہ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، پاکیزگی جو ہوتی ہے یہ جو ہے پسندیدہ بھی ہے، اور بعض چیزوں میں پاکیزگی شو کرنا پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ناپسندیدہ کیوں ہے
کہ پاکیزگی کو شو کرنا کہ ظاہر سے تکبر اور بڑائی اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن پسندیدہ کن معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو انکریج کرنے کے لیے، یعنی آپ اپنے بچوں سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے اندر کوئی تربیت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی ہم اپنے بچپن کے ایسے واقعات بتا سکتے ہیں جس سے وہ ان کو انکریجمنٹ ملے کہ بھائی میں نے تو اتنی عمر سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، میں نے تو جب سے نماز قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، میں نے بیٹا شور نہیں کرو، ایک منٹ۔ ہاں، تو اپنے بچوں کو کو انکریج کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بھئی بیٹا میں نے یہ سورت یاد کر لی، اتنی اچھی سورت ہے آپ بھی یاد کر لو، آپ بھی اس کو پڑھ لو، یا میں نے قرآن کی یہ سورت پڑھی بہت اچھی تھی آپ، یعنی اس طرح بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی اچھی بات بتائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی استاد جو ہے تعلیم دے رہا ہے تو وہ اپنے اپنے جو ہے کوئی قصے بتا سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس میں آپ کی حالانکہ یہ بظاہر یہ قصے ایسے ہیں، ان میں پاکیزگی آ سکتی ہے، لیکن آپ کی انٹینشن سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا نا، تو جب انسان کی نیت صحیح ہوگی اور وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کام کر رہا ہوگا تو اس کے بتانے میں کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، کوئی بہن کوئی بھائی کوئی پریشانی کا شکار ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بعض پریشانیوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی میں نے تو اس کو اس طریقے سے ٹیکل کیا تھا، میں نے اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا تھا، تو آپ اس کو اس طرح کہہ کے بھی اپنی کوئی اچھی عادت یا اچھی چیز جو ہے وہ اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اچھائی کے معنوں میں اگر انسان، لیکن اس میں ہماری جو انٹینشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ پھر دوسری یہ کہ ظاہر ہے بعض دفعہ جو ہے اپنی اہلیت بھی بتانا پڑتی ہے، جیسے جاب پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر اہلیت بتانے کے لیے آپ کے اندر جو بھی کوالٹیز ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا-کیا کوالٹیز ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے بتانا ضروری ہوتا ہے، ظاہر ہے اس اہلیت کے بغیر جو ہے وہ ہمیں جاب نہیں دیں گے۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں جہاں پر ضرورت ہے وہ اپنی اہلیت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ امانتیں میرے سپرد کر دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس مطلب یہ مرتبہ دے دیجئے کہ پہ ملک کے خزانے میرے ہاتھ میں ہوں، کیونکہ ان کو یہ ان کے پاس ان کو پتا تھا کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے اور میں اس کو بہتر طریقے سے نبھاؤں گا، اور واقعی انہوں نے کتنے بہتر طریقے سے، جب ہم پڑھیں گے ان کا واقعہ تو کتنے بہتر طریقے سے انہوں نے مینج کیا۔ تو اگر انسان کے اندر کوئی ایبلٹی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، تو وہ اپنی اہلیت کو لوگوں کے سامنے بتا سکتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو، جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکیزگی کو نیگیٹو تھنکنگ، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، اس کے اندر جو ہے اس میں بالکل ٹوٹلی منع کیا گیا ہے کہ اس سے جو ہے بندے کو منع کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر مومن کو اپنے اعمال کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو جو ہے اپنی غلطیوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ مجھے میری ہمیشہ جب کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، اس کی نظر جو ہے اپنی خامیوں پہ ہی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہاں بتائیے میرے یہ عمل قبول ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئیں گے، اسے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ قرآن میں ہے نا کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ڈرے رہتے ہیں کہ یہ قبول ہوا کہ نہیں، قرآن کے اندر ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ دیتے بھی ہیں لیکن ڈرتے ہوئے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ نفس کی مخالفت کرنا چاہیے، یعنی نفس جس چیز کی طرف آپ کو رغبت، کیونکہ نفس تو آپ کو اچھا کر کے دکھاتا ہے نا چیزیں، اگر فرض کریں کوئی بھی آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کوئی آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ چاہتے ہیں میں سب کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمیں جو ہے اپنی نفس کی مخالفت کرنی ہے ان چیزوں کے اندر کہ ہم کیوں بتائیں، یہ چیز تو ہم نے اللہ کے لیے کی تھی۔ اب ہم بہانے بہانے سے کوئی ایسے تلاش کریں کہ ہاں میں ایسی کوئی بات کر دوں جس سے میری بات جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، میں نے ایسا صدقہ کیا تھا، اتنا بڑا صدقہ میں نے کیا تھا، میں ایسی کوئی بات کروں جس طرح میرے لوگ، تو اپنی نفس کی مخالفت ان معاملات پہ کرنی چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ سے ایسی چیز نہ نکلے جس سے جو ہے وہ یہ چیز ہو، ٹھیک ہے نا؟ اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی بڑائی بیان نہیں کرنی چاہیے، اپنی شہرت نہیں بتانی چاہیے، یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اہلیتیں دی ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہونا چاہیے، یا پھر یہ خوبیاں آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ آپ ہر ایک کے سامنے اس کو بیان کریں تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اور تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین برائیاں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، یعنی بخل ایک بندے کے اندر بخل کی عادت ہے اور وہ اس کی پیروی کرے، یعنی اس کو فالو کرے، ٹھیک ہے؟ خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے، یعنی اب آپ کا نفس جو چاہ رہا ہے ہم وہ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، اور بڑائی خور یعنی اپنی بڑائی بیان کرنے والا، تو یہ چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں۔ ہمیشہ اپنی نیکیوں کو کم سمجھیں اور ان پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور دوسروں کی نیکیوں کو ہمیشہ بڑا سمجھنا چاہیے،
رش کرنا چاہیے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی نیکی پر رش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مطلب جو پچھلے جو علماء جو اسکالرز گزرے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے رش کیا کرتے تھے، حالانکہ خود ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک تھے اعمال کے اندر، لیکن جب دوسروں کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو انہیں اس پر رشک آتا تھا۔ اب صحابہ کرام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آج بازی لگی رہتی تھی اس معاملے کے اندر کہ اچھے کاموں میں کون جو ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ رشک کرنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان کتنے بھی اچھے کام کر لے پھر بھی اللہ سے ڈر کر جو ہے اس کے آگے جھکنا چاہیے اور اپنی معافی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ماشاءاللہ درس سنا تھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی، تو مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے اس لیے آپ لوگ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی۔ اور اسی طرح نبی اور یہ کہ اہلیت کی بات جب میں نے بتائی، فضیلت کی بات میں نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم اس کی پازیٹیو وے میں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنی یہ فضیلتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ امت کو پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں آؤٹ آف اس کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے، بلکہ لوگوں کو، اور تبھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اگر نہیں بتائی ہوتی تو ہمیں ان کی فضیلت کیسے پتہ چلتی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ذریعے چنے ہوئے بندے تھے، تو انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ جبت اور طاغوت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ تو جبت کیا چیز ہے؟ جبت جو ہے وہ کوئی بھی لا یعنی چیز، یعنی جادو، کچھ اسکالر جو ہے اس کو مختلف نام دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ شیطان ہے، کوئی کہتا ہے یہ شرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ بت ہے اور یہ کاہن ہے، اور یہ تمام کی تمام بے حقیقت چیزیں ہیں، یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں کہانت کے پاس جانا جو ہے وہ حرام ہے، ایسے ہاتھ دکھانا، فالگیری کرنا، تیر نکالنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھا کہ یہودی جو تھے یا بنی اسرائیل جو تھے وہ ان چکروں میں پڑ گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے بعد، کہ انہوں نے جو ہے وہ جادو ٹونے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیے تھے، اور انہی چکروں میں پڑھ کر انہوں نے اپنا ایمان جو تھا وہ خطرے میں ڈال لیا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت جو ہے وہ طغیان سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حد کراس کرنا، اور ہر وہ باغی چیز جو حد کراس کر لے، جو اللہ کے مرتبے پہ آ جائے یا اللہ سے آگے نکل جائے اپنے آپ کو، ایسی چیز کو جو ہے وہ طاغوت کہا جاتا ہے۔ وہ شیطان تو سب سے بڑی طاغوت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں جو سرکش، تو ہر وہ کوئی بھی چیز جو ہے سرکشی، کوئی بھی جو چیز جو ہے وہ اللہ کے اس سے نکل جائے گی، سرکشی سے باہر نکل جائے گی اللہ کی اطاعت سے، وہ طاغوت کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ہے 5 سردار ہیں، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو لیڈ کرتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلی چیز جو ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، جس کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، جیسے اس کا عرس بنایا جائے، اس کے پیچھے جو لوگ سجدے کرتے ہیں، اس طرح کی جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے خوشی سے کہ میری عبادت کرو یا میری ہر بات مانو، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ میں بھی یہ جانتا ہوں یا مجھے یہ چیز پتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے، یعنی جو اللہ نے شریعت بنا دی ہے، جو اللہ نے شریعت ہمیں دے دی ہے، اس کے خلاف کوئی وہ شریعت بناتا ہے تو وہ چیز جو ہے طاغوت کے اندر جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت ہے وہ بھی طاغوت ہے، اور اندھی اطاعت کرنے والا اور جس کی اندھی اطاعت کی جائے، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ بھی طاغوت ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ طاغوت میں آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تمام چیزیں، جب انسان جو ہے یہی شرک کے زمرے میں بھی آتی ہیں، ظاہر سی بات، جب ان کو اللہ کو چھوڑ کر جب انسان ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کے لیڈرز ہوں، چاہے وہ آپ کے علماء ہوں جو آپ کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں، کوئی بھی انسان جو غلط رہنمائی انسان کی کر رہا ہے، اللہ سے آپ کو متنفر کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کفر و شرک کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور کفر اور اس سے باطل سے بچائے پروردگار۔ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، ٹھیک ہے، اور کافروں کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کی آپ انجسٹ، ان کی اس کا آپ دیکھیں ناانصافی کا ان کا عالم کیا ہے،
کہ جن لوگوں کو وہ پہلے برا بھلا کہتے تھے، انہی لوگوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے بڑھ کر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے؟ اور جانتے بوجھتے ایک کتاب کو وہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ کتاب کو مان رہے ہیں اور اس کے اپنی کتاب کو مان رہے ہیں، اس میں جو کچھ سچا لکھا ہوا ہے وہی قرآن کے اندر سچائی تھی۔ لیکن کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کو نہیں مان رہے، دوسرے جو اس کو مان رہے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم غلط مان رہے ہو، بلکہ تم سے بہت زیادہ اچھے تو یہ مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ یہ ناانصافی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنے زیادہ جو ہے یہ ناانصاف لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آؤٹ آف جیلسی، آؤٹ آف بکس، ان کے اندر جو بکس اور جلن ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی وجہ سے جو وہ اس ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنی نعمت عطا کر دی۔ اسی لیے ایک مومن کو دوسرے مومن سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے بغض نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمیں ایک بندے کے اندر اتنی جو ہے خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حسد اور جلن کی وجہ سے ان خوبیوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، یا اس کے خلاف جو ہے وہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، محاذ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں جو ہے زیادہ ظاہر نہ ہو جائیں، وہ لوگوں میں مشہور نہ ہو جائے۔ تو ایسی چیزیں جو مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں کی جو بلکہ ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو پھر کبھی اللہ تعالیٰ ان پہ نظر اتفاق نہیں کرے گا، جن پہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو گئی ان پہ۔ تو جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے تھے، کتنی ناانصافی کی یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت زدہ کر دیا۔ اور کیسے مطلب سب سے پہلے جو ہے ملعون کی جو بات ہے کہ کون کون لوگ جو ہے ملعون ہیں، تو ایمان کے بعد جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہے، وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ باتیں سب قرآن کے اندر ہے کہ وہ ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت کر دی کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو ملک جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اور جو رحم کے رشتوں کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، مومن کو قتل کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، مومن پاک دامن عورتوں، بے خبر عورتوں پر تہمت لگانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا، چاہے وہ جھوٹ موٹ ہی کیوں نہ کر رہا ہوگا، اسلحہ دکھا رہا ہے اس کو، میں دیکھیں فرض کرے پستول دکھا دیا اور کہتے ہیں ہم کیسے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں نا، پستول چل گئی اور گولی لگ گئی، تو اس پر بھی لعنت ہے کہ ایسی وہ حرکت نہ کرے۔ سود کا لین دین کرنے والے پہ لعنت ہے، رشوت دینے لینے والے پہ لعنت ہے، بالوں سے بال جوڑنے والوں پر، باپ یا ماں کو گالی دینے والے پر، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنے والے پر، زمین کے جو بیج بدلتے اس پر، نابینا کو جو ہے وہ جان بوجھ کے میک فن کے لیے غلط راستے پہ چلا دے، ان تمام لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے۔ یا وہ جو کسی جانور سے بدفعلی کرے، یا کوئی عملے قوم لوط کرے، یہ دیکھیں کتنے سارے لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے بچائے، مالک پروردگار، جو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کی طرف کر دے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ایسا پھر یہ کہ اللہ ناراض کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی گھوڑی تک نہ دیتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے بخیلی پڑھی نا، بخیلی صرف پیسے کی نہیں ہوتی، بخیلی جو ہے وہ دل کی بھی ہوتی ہے، کہ جب دل میں انسان کسی کی اللہ کی نعمت کا اعتراف نہ کرے، کسی انسان کی اچھائی کا اعتراف نہ کرے، دل میں حسد اور بغض رکھے، تو یہ چیز جو ہے یہ دل کی بخیلی ہے، یہ عمل کی بخیلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دل میں رکھے اور اس میں برائیاں پالتے رہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو بخیلی کی ہے، کہ ان کو ایک تو یہ کہ ان کو کہا کہ کافر جو ہے ان سے زیادہ بہتر ہیں، تو اگر حکومت میں ان کا حصہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ بادشاہی دنیا کی دے دیتا، تو پھر یہ تو لوگوں کو تو پھوٹی کوڑی نہیں دیتے۔ مطلب دل کا ان کا یہ حال ہے، تو وہ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ کیا حشر کرتے کہ لوگ مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، تو انہیں صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پورے یہ بنی اسرائیل کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، منافقین کی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا منصبے پہ پہنچا دیا۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم انہی کی تو اولاد میں سے ہو، تمہیں بھی یہ امامت پر تمہیں بھی فائز کیا گیا تھا، تمہیں بلکہ تو ان کو تو 2000 تک ان کو اس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے۔
اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا ہے، کتنی ان کے اندر جو ہے وہ پیغمبر آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے نہیں مانا، ایک وقت ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ امامت چھین لی، اور جب امامت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تو وہ اس سے جو ہے حسد اور بغض کرنے لگے، تو ان کو ملک عظیم بخش دیا، یعنی امامت پوری دنیا کی امامت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کثیر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے اتنی بڑی خیر کثیر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا ان کو لیڈر بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سارے انبیاء جو ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی جو ہے جنریشن میں آئے ہیں، ساری کتابیں انہی کی جنریشن میں آئی ہیں، امامت بھی جو ہے وہ انہی کو ملی، اور اب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ امامت ملی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو ان کا کیا عمل تھا، ظاہر ان کے کیا عمل تھے کہ انہوں نے ایک تو توحید کا اقرار کیا، سب سے بڑی بات یہ اکیلے انہوں نے کھڑے ہو کے جو وہ توحید کا اقرار کیا، اپنے ماں باپ کی جو ہے انہوں نے زیادتی برداشت کی، آگ میں جلنا انہوں نے جو ہے گوارا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آزمائشیں ڈالی اپنی اولاد کو جو ہے، جو اتنی بڑھاپے کی اولاد تھی، اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے ان کو اکیلے ایک وادی میں چھوڑا، انہوں نے وہ بھی کر دیا، اللہ نے جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ ان کی قربانی دے دو، تو وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو کیا ایسی چیز آگ میں ڈالا گیا ان کو، تو مطلب اس میں بھی انہوں نے جلنے سے مطلب وہ نہیں کیا، کود گئے اس کے اندر۔ تو اتنی بڑی بڑی آزمائش ہے اور انہوں نے ذرا سا بھی غم نہیں کیا، پھر ان کی دریا دلی دیکھیں، ان کی مہمان نوازی، ان کا جو ہے نرم دلی جو تھی کہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ابھی عذاب نہ دے، ان کو ٹائم دے، اتنے زیادہ وہ نرم دل تھے۔ تو کیا خوبی نہیں تھی ان کے اندر۔ تو جب ایک شخص جو ہے وہ وفا کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو پورا کر دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسی امامت پھر ظاہر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی وہ اس کے لائق تھے کہ وہ جو ہے ان کو یہ امامت عطا کی گئی، اور انہی کی اولاد میں جو ہے پھر وہ دے دی گئی نبوت اور کتاب۔ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وعذاب جہنم۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ دیکھیں کھال کو ہماری جو اپنی کھال ہے نا، اس پہ جب جلتی ہے تو ہمیں کتنا مطلب درد محسوس ہوتا ہے، کتنا پین محسوس ہوتا ہے، تو وہ بار بار اس کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ وہ ایک دفعہ کھال جل جائے گی، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نئی کھال ڈال دیں گے تاکہ وہ بار بار اس اذیت سے وہ محفوظ ہوتے رہیں کہ وہ اس کو اذیت ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے پروردگار۔ تو تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ تو اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک لذۃ النظرۃ الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، کہ ایسی جنتیں ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس علم یقین کی جگہ پر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم پڑھتے تو ہیں جہنم بھی، ہم پڑھتے تو ہیں جنت بھی، لیکن واقعی ہمارے اندر جو ہے اس کو حاصل کرنے کی جو تمنا ہونی چاہیے نا، وہ لگتا دل خالی ہے اس چیز سے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بچائے پروردگار۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقینا اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے امانتوں کے بارے میں جو بات آئی ہے، تو امانت جو ہے یہ رب کے لیے بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، بندوں کے لیے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے وہ مختلف چیزیں بھی ہمارے لیے ایک امانت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے توحید، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں زمین میں پہاڑوں میں جب پیش کیا تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی عظمت اتنی زیادہ تھی، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کو سہار نہیں سکتے تھے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لی، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، کیونکہ وہ ہے ہی ناشکر اور ظالم، لیکن اس کا حق نہیں ادا کر رہا نا انسان نے اٹھا تو لیا اس ذمہ داری کو، اس امانت کو، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے انسان کو، لیکن وہ اس ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہے۔ جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے، ہم اس منصب کے اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر پا رہے اصل میں۔
تو سب سے بڑی یہ ہے کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد جو اس پہ جم جائے نا، فرم ہو جائے، پھر ہمارا جو امانت کے معاملے میں جو ہمارے لوگوں سے تعلق ہے، تو لوگوں سے جو تعلق ہے اس میں ہمارا ناپ تول کا معاملہ آ جاتا ہے، لوگوں کی عیب کی حفاظت کرنی ہے، بیوی کو شوہر کی، شوہر کو بیوی کے رازوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ہمارے رشتے دار ہیں، جو بھی ہمارے معاملات جس جس کے ساتھ بھی ہم پیچھے پورا پڑھ چکے ہیں سب کے بارے میں نا، ان سب سے ریلیٹڈ، اور اس اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی کرنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو انسان خیر خواہی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں کیا ہم اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان تمام چیزوں سے بچ رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم جو چیزیں ہیں، جیسے برائیوں سے بچنا ہے، اچھی چیزوں پہ چلنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور جن شرائط کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان شرائط پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے لیے امانت ہے، تو ہمیں اپنی اس جسم میں کچھ چینج نہیں کر سکتے ہم، کہ ہم اس کو گوند لیں، ہم اس میں ناک چینج کر لیں تو اپنی آنکھ چینج کر لیں، اور آج کل تو کیا کچھ اس جسم کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو ہم تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں اپنے جسم کے بھی، کہ ہم کسی کو اپنا گرداتیا کر دیں، اپنی زندگی کے اندر کسی کو کچھ دے دیں، یہ بھی ہمیں بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے اپنے جسم کی، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں دوائی لینی ہے، ہمیں کھانا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، کمزوری ہو رہی ہے تو کھائیں اپنے اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ آپ گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہیں کھا رہے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کی حفاظت ہمیں دونوں طریقے سے کرنی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، دونوں طریقے سے ہمیں اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جو ہے یہ جسم بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امانت رکھا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ نماز بھی ہمارے لیے امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو نماز کو ہمارے لیے امانت کہا ہے وہ کیوں ہے کہ ہم اس کو پورے، اس کے واجبات، اس کے ارکان، اس کے ٹائم، جو اس کی جو کنسنٹریشن ہے نماز کی، اس کے ساتھ جو ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے، تو وہ امانت ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو بھی امانت ہے کہ ہمیں وضو اتنا اچھی طرح کرنا ہے کہ کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح وزن بھی امانت ہے، ناپ بھی امانت ہے کہ جب ناپ تول کریں تو وہ بالکل برابر سے عدل کے ساتھ جو ہے وہ دیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، پوری اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، تو یہ ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو ہمیں وہ کرنا ہے۔ سب نے فرمایا کہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو: سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھی ہمسائیگی، یعنی اپنے ہمسائے کو نقصان نہ پہنچانا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کا خیال رکھنا۔ اگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو، اور خیانت کرنا جو ہے منافق کی نشانی ہے کہ جب اس کے پاس امانت دی جائے تو وہ اس میں جو ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اب ہم یہ سوچ کے اپنی زندگی کو گزارے کہ یہ جان بھی جو ہے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور ہمیں اس کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کرنا اپنی جان کو، اور درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اور یہ دیکھیں کہ عدل، اب یہاں یہ کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی، اور یہ عدل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ عدل جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو عدل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ایک اولاد کو جو لقمہ کھلاتے ہو، تم اپنی تمام اولاد کو وہی لقمہ کھلاؤ گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اولاد کے ساتھ جو ہے وہ ایک مختلف سلوک ہو رہا ہے، دوسری اولاد کے ساتھ جو ہے مختلف سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بعض بچے جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کی زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ زیادہ اچھا بہترین سلوک کیا جاتا ہے۔ بیچارے جو زیادہ نہیں پڑھ لکھ جاتے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسا جو ہے ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، ان لوگوں سے ذرا کم ہو جاتی ہے جو لوگ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں اس مقام پہ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ، اور یا پھر یہ کہ جو گھر میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا، تو ان کا کھانا بھی الگ اچھا بن رہا ہوتا ہے، ان کا خیال بھی زیادہ رکھا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو دوسرے بچے جو ہے وہ گھر کے محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر جو ہے یہ احساس کمتری بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر بہن بھائی جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو پھر الزام بھی دے رہے ہوتے ہیں، بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم امی ابو جو ہے تمہارا زیادہ خیال کرتے تھے، انہوں نے دیکھو آج میرا جو اتنا خیال نہیں کیا، تو شاید میں بھی کچھ کر لیتا، اگر میرے پہ بھی اتنا دھیان دیا ہوتا تو میں بھی، تو بچے بھی جو ہے نا ماں باپ ہی کے اوپر پھر وہ الزام دینے لگتے ہیں۔ تو عدل جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ گھر کے اندر سے شروع ہونا چاہیے، اولاد کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے پھر تمام دوسرے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، خاندان کے معاملات ہیں، معاشرت کے معاملات ہیں، تو ان تمام معاملات کے اندر جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے وہ عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عدل قائم کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر بھی جو ہے وہ عدل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں تمہیں جس طرح رہنا ہے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی،
گواہی کے جیسے معاملہ ہم نے پڑھا کہ گواہی جو ہے چھپانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گواہی کا معاملہ اور یہ جو بہترین اس میں آتا ہے عدل و احسان، تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کی خصوصیت ہے، اور بے حیائی اور فحاشی جو ہے یہ سب سے بڑی خرابی ہے ایک مومن کی۔ تو عدل و احسان کا رویہ جو جب انسان معاشرے میں قائم کرے گا تو معاشرہ کیوں نہیں اچھا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ جو تھا وہ جو پوری مطلب آپ یہ دیکھیں مدینہ کی جو ایک چھوٹی سی بستی تھی حالانکہ، لیکن وہ کیا سے کیا ہو چکی تھی، اسی لیے کہ وہ ایک عدل پہ قائم ہو گئی تھی۔ وہ دیکھتے تھے اور سارے انہوں نے ہر چیز کو جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے جیسے اللہ کے حکم آئے انہوں نے اس کے مطابق جو اپنی زندگیوں کو جو ہے چینج کر لیا، اور پھر اس کے بعد دین کہاں تک پھیلا ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ دین آج نہ پھیلا ہوا تو ہم کہاں موجود ہوتے؟ تو ہمیں اسی چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں، اور اس چیز کو ہم اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، تو یہ چیز دیکھیں اللہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تم کو عمدہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار جو اپنی جو صفات بتاتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں، جو معاملات بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خبیر ہے، اللہ لطیف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باریک بھی ہے، اللہ کی نظروں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، ایون کہ ہم سوچنا بھی چاہ رہے ہوں گے وہ چیز اللہ کو پتہ ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تو یہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سمیع بصیرہ۔ بس اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ ہم پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کل میں چاہ رہی تھی کہ میں صبح اگر 10 بجے لے لوں، صرف کل، تو میں کل صبح 10 بجے لے سکتی ہوں اگر پاسبل ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کل کے لیے کیا تھوڑا مجھے مشکل ہوگا کل؟ جی میرا اٹس اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کل میں 10 بجے، انشاءاللہ، ہاں کل میں 10 بجے لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ہم اس کو اس ویک تو دیکھتی ہوں، پھر نیکسٹ ویک کا پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب کا، آپ لوگ آئے اور آپ لوگ نے جو ہے میرا ساتھ دیا، الحمدللہ۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ میں دعا بھی مانگ لوں آج، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بچوں سے، اپنے ازواج سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے اللہ تعالیٰ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ تعالیٰ جب تو نے ہمیں ایمان دے دیا، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، تو اب ہمیں جو ہے اس سے پھیرنا نہیں پروردگار، ٹھیک ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، انک انت الوہاب، اور تو ہی دے ڈالنے والا ہے رب العزت، ٹھیک ہے نا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی، اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کے ہمیں طریقے عطا فرما پروردگار۔ پر ربی میرے اللہ، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی محبت عطا فرما دے، اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما دے جس سے تو محبت کرتا ہے رب العزت۔ یا اللہ ہمارے معاف کر دے، ہمارے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ یا حیو یا قیوم ذات، ٹھیک ہے، ہم تیری رحمت سے امید کرتے ہیں، تیری رحمت سے مانگتے ہیں کہ ہمارے نفس کو ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، اور ہمارے ہر کام کی جو ہے وہ اصلاح کر دے پروردگار۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی آفت کے آ جانے سے، اور تیرے غصے سے۔ پروردگار میں بچائے پروردگار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا، تو نے اگر ہمیں معاف نہیں فرمایا، ہم پر رحم نہیں فرمایا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.